प्रचार करते हैं वो किसी और चीज का। ये है वो शक की चीज। यानी कहने का मतलब ये है कि इनवाइस करने का हक है, इंटाइज करने का हक नहीं है। सवाल यह है वो इनवाइसिंग करते हैं या इंटाइसिंग। अगर वो इनवाइसिंग करते हैं तो हम बात करने के लिए तैयार, लेकिन वो इंटाइसिंग करते हैं यानी धोखा देना। तो एक आदमी को जैसे पैसे के बल पर, धमकी के बल पर, फ्रॉड के बल पर अगर किसी इंसान को किसी दूसरी चीज में मुबतला किया जाए तो ये इस्लामी एतबार से भी गलत, अक़ली एतबार से भी गलत और कानूनी एतबार से भी गलत है। तो इसलिए हम ये तो तस्लीम करते हैं कि उनको अपनी बात कहने का हक है, मगर वो अपने आप को मिर्जाई कह करके कि साहब मिर्जाइयों की कॉन्फ्रेंस हो रही है। जैसे अगर फर्ज कीजिए कल को सिख खालसा के लोग सिख मजहब की बुनियाद पर कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। जैनी कल को कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। इसी तरह से दूसरा कोई तबका, पारसी कल को आकर के हमको सेमिनार करते हैं, वो अपने आप को पारसी क्या करके सेमिनार करेंगे, चाहे पीस पर करें, चाहे एनवायरनमेंट पर करें, माहौलियात पर करें, आज की सेहत पर करें, या मज़ाहिब का बैन अक़वामी जो डायलॉग होता है, बैन मज़ाहिबी डायलॉग, उस पर करें, हमें ऐसा एतराज़ नहीं है। या अगर इन्हीं एतराज़ को करनी है तो करें कि इस्लाम और मिर्ज़ायत का ज़िम्मा डायलॉग करेंगे, यहाँ से चंद उलमा होंगे, वहाँ से वो एतराज़ हैं, और बिल्कुल नॉर्मल माहौल में, मोहब्बत दोस्ताना माहौल में वो अपनी मिर्जायत को सुनाएं, हम अपने इस्लाम सुनाएंगे। हम उनकी मिर्जायत की खामियां बताएंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें गलत हैं जिसकी बिना पर मिर्जायत जो मुस्तरद करने की चीज है, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन रहा ये कि कॉन्फ्रेंस की जाए किसी और उन्वान पर और पसे पर्दा मकसद कुछ और हो, और पसे पर्दा उसके जरिए से वो यहाँ अपने यूनिट खड़े करेंगे, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात बड़ी अहम आपने पूछी, और वाकतन इस सिलसिले में हम मुसलमानों से कभी गलतियां भी हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा ज़ाती दुश्मनी बना पर किसी को कह दिया कि साहब ये ईसाई है, और ज़ाती दुश्मनी बना पर किसी को कह दिया कि साहब ये मिर्ज़ाई है, हालांकि वो हकीकत में नहीं होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी वाकतन मिर्ज़ाई है मगर वो अपने आप को डिक्लेयर करता है मुसलमान, और मुसलमान धोखा खाते रहते हैं। इसमें दोनों तरह पहलू हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक शख्स मिर्ज़ाई है लेकिन अपने आप को वो मुसलमान जाहिर करने के लिए वो नमाज भी पढ़ता है, बल्कि मैंने एक मिर्ज़ाई को देखा कि एक दिन में 10,000 दरूद पढ़ता था, और शायद आज भी उसका रूटीन है ये। और उससे एक मरतबा पूछा गया कि इतना ज्यादा दरूद तुम पढ़ते हो तो आखिर तुम अपने नबी के लिए क्यों नहीं पढ़ते? उसने कहा कौन नबी? उन्होंने कहा मिर्जा कादियानी। कहने लगे मैं जब कहता हूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद तो मोहम्मद का मतलब होता है मिर्जा कादियानी। तो ये कैसे काबिल बर्दाश्त बात हो सकती है? बहरहाल हम कहते हैं अज़वाज मुताहरात जो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात हैं, वो मिर्जा कादियानी की बीवी को कहते हैं ये अज़वाज मुताहरात में से। हम सहाबे किराम कहते हैं उस शख्स को कि जिसने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात की ईमान की हालत में। ये मिर्जाइयों को, जिन मिर्जाइयों ने मिर्जा गुल रहमान कादियानी से मुलाकात की, वो कहते हैं वो सहाबा थे। चुनाचे हम कहते हैं खुलफाए राशिदीन, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, ये लोग कहते हैं मिर्जा कादियानी के मरने के बाद हकीम नूरुद्दीन बहरवी ऐसा था जैसे अबू बकर सिद्दीक, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ऐसा था जैसे उमर फारूक, और मिर्जा नासिर ऐसा था जैसे हजरत उस्मान गनी, और मिर्जा ताहिर ऐसा था जैसे हजरत अली करमल्लाहु तआला वजह। और आज जो उनका सरबराह उसका नाम है मिर्जा मसरूर। उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं, वो कहते हैं ये ऐसा है जैसे हुसैन, और कभी कहते हैं कि साहब ये ऐसा है जैसे हसन, और कभी कहते हैं ये ऐसा है जैसे उमर इब्न अब्दुल अजीज। तो इतनी अहम शख्सियत का नाम जो है वो इन पर फिट कर देते हैं, ये चीजें नाकाबिल बात। तो बहरहाल मिर्जाई जो है वो धोखा भी देते हैं। तो इस सिलसिले में बड़ी एहतियात की जरूरत है कि हम ऐसा न हो किसी मुसलमान को जो वाकतन मिर्जाई तो न हो, हम उसको मिर्जाई कह करके मतून करें और उसका काफिया हयात तंग करें, ये भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी वाकतन मिर्जाई है और उसने जाहिर नहीं होने दिया तो अपने आप को जाहिर किया उसने मुसलमान, और मुसलमान जाहिर करते हमको धोखा लग गया और हम समझते रहे वो मुसलमान है और पसे पर्दा उठा मिर्जाई। तो इस सिलसिले में बस एक बात जहन में आती है, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया कि साहब मुसलमान हुक्मरान की कोई खुसूसियत बताइए। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने दो जुमले बोले कि हमारा हुक्मरान ऐसा है, न धोखा देगा न धोखा खाएगा। अमीरुना ला यख़दा वला युख़दा, हमारा अमीर इतना होशियार, इतना ज़हीन, इतना दूर अंदेश, इतना मोहताद, इतनी छठी हिस्स रखने वाला कि धोखा नहीं खा सकता, और इतना अमानतदार, इतना बाखलाक, इतना इतना समझदार कि किसी को धोखा नहीं देगा। तो न धोखा खाना है और न धोखा देना है। हम किसी मुसलमान को मिर्जाई डिक्लेयर करें ये जुल्म है, और अगर कोई मिर्जाई हो और अपने आप को मुसलमान जाहिर करे और हम उसको मुसलमान मान लें, ये हमारी नादानी है। तो नादानी से भी बचना है और जुल्म से भी बचना है। इनके कुछ मखसूस इलाके हैं, एक बात मखसूस इलाके इनके हैं, मखसूस इलाके। कम से कम हमारे बैठने वाले से पूछा आप कहाँ के रहने वाले,
اس سے بھی ہمیں کچھ پتہ چلے گا یہ کہاں کا رہنے والا ہے. مذاق کوئی اگر سوپور کا، ہمارے سوپور میں تو مرزائد ہے ہی نہیں، سوپور کا تو ٹھیک ہے، وہ کہے گا میں کلگام کا ہوں، کلگام کے بارے میں ذرا ہمیں حساس ہونا ہے. وہاں یہ لوگ ہیں، کچھ قرائن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہچان دیتے ہیں. فرمائیں آپ کیسے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ میرا یہ سوال تھا، پہلے تو یہاں پر عیسائیت کا مسئلہ سامنے آیا تھا جی، اور اب قادیانیوں کا، تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے؟ یقیناً یہ سوال ایک اعتبار سے بہت اہم ہے. جب کسی جگہ کے حالات دینی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے غیر اطمینان بخش ہوتے ہیں تو وہاں تمام لوگ اپنی سرگرمیاں شروع کر دیتے ہیں. جہاں زلزلہ آیا اور سیلاب آیا تو جیسے ایمان والے متحرک ہو گئے، ایسے ہی ایمان والوں کے علاوہ دوسرے بے شمار طبقے متحرک ہو گئے، کوئی ریلیف کے نام پر، کوئی کسی اور نام پر. تو ٹھیک اسی طرح سے کشمیر میں جب یہ حالات دگرگوں ہے پچھلے 20-30 سال کے عرصے میں، تو عیسائیوں نے کوششیں کی یہاں کے لوگوں کو عیسائی بنانے کی، اور وہ باقاعدہ اپنی رپورٹیں میڈیا میں لاتے رہتے ہیں. وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ بات کی چیز ہے، لیکن وہ شائع کرتے رہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ سری نگر کے اندر اتنے لوگ عیسائی بن گئے، ڈسٹرکٹ کپواڑہ کے اندر پہلے اتنے تو اتنے بن گئے، ڈسٹرکٹ پلوامہ میں پہلے اتنے تھے اور اب اتنے ہیں. اور ان افراد سے ہم نے بھی ملاقاتیں کی جو پہلے مسلمان تھے، بعد میں عیسائی بنے تھے، اور عیسائی بننے کے بعد پھر واپس بھی آ گئے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عیسائیوں کی محنتیں بھی یہاں تھی اور اب بھی ہوں گی، وہ ختم نہیں ہوئی ہیں، اگرچہ ان میں کسی نہ کسی درجے تک قدغن لگ گئی ہے. اور اس کی وجہ یہاں کے تمام مسلمان جب حساس ہو گئے اور اس سلسلے میں ریئیکشن کیا اور تمام طبقات نے کیا. اس میں میڈیا سے وابستہ کچھ ایسے نوجوانوں سے واقف ہوں کہ ان کی ایمانی غیرت دیکھ کر تعجب ہوتا تھا کہ شاید کسی مسجد کے امام صاحب کے پاس بہت مشکل سے ایسی عمارت غیرت ہوگی جیسے میڈیا کی وہ کہتا تھا صاحب مجھے کیا کرنا ہے اپنے قلم کو اگر میرے ملک کے اندر کفر پھیل رہا ہے. بہرحال تو چونکہ تمام لوگوں نے اس پر ریئیکٹ کیا، اس لیے اس عیسائیت کے سیلاب پر تھوڑا سا بند رکھ گیا، اگرچہ مکمل طور پر نہیں. بس ٹھیک اسی طرح سے مرزائیت. اور دوسری بات یہ تو دور وہ ہے کہ جس میں ہر باطل اپنی محنت کرے گا، اسی طرح سے ہر حق والے کو اپنی محنت کرنی ہے. تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ کبھی کیا یہاں روی شنکر نہیں آئے کہ صاحب لیونگ سٹائل سکھانے کے لیے آئیں گے. کیا لیونگ سٹائل ہے وہ؟ کہ صاحب لیونگ سٹائل ہے یوگا کرنا ہے، لیونگ سٹائل ہے وندے ماترم پڑھنا ہے، وہ لیونگ سٹائل کے لیے کیا گیا. اسی طرح سے اس کے بعد عیسائی. تو تمام طبقے اپنی اپنی محنت کریں گے، اپنا فکر، اپنا کلچر، اپنی ثقافت یہاں عام کرنے کے لیے. پہلے عیسائی تھے، آج مرزائی. مفتی صاحب، پاکستان میں مرزائی قانونی طور پر اور آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیے گئے. پورے عالم اسلام میں میں پڑوس کی بات کر رہا ہوں. تو کیا ہندوستان میں کوئی ایسی سیریس ایفرٹ ہوا ہے علماء کی طرف سے یا جتنی بھی تنظیمیں ہیں، اتنی ساری تنظیمیں، اتنا ایک وسیع سلسلہ ہے، تو اس کو قانونی طور پر اور آئینی طور پر کوئی کوشش کی گئی کہ وہ غیر مسلم قرار دیا تاکہ یہ مسئلہ حل ہو؟ بہت اچھا. پہلی بات یہ ہے کہ تقسیم کے بعد ہندوستان نے اپنے لیے سیکولرزم اور جمہوریت کا راستہ چنا تھا. اس میں ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کے چلنے کا حق دیا گیا اور ہر مذہب والے کو اپنی عبادت کا بھی حق دیا گیا. اس میں نہ تو قانون سازیہ میں اور نہ جوڈیشری میں، ان دونوں شعبوں میں جو اہم دو شعبے ہیں، قانون سازیہ اور جوڈیشری، اور ایک ہے پھر انتظامیہ. قانون سازیہ اور جوڈیشری دونوں نے بار بار اس بات کو ڈکلیئر کیا کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی مذہب کے بارے میں یہ طے کریں کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. ہم کسی کے بارے میں یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہندو ہے یا غیر ہندو، یہ تو مذہب والے خود ہی طے کریں. ایک شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم کہیں گے آپ مسلمان ہوں گے، اور اگر دوسرے مسلمان اسے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ مسلمان نہیں ہے، تو ہم نہیں فیصلہ کریں گے کہ آپ کا کہنا صحیح اور آپ کا کہنا صحیح ہے. تو اس طرح سے بہت بڑے پیمانے پر تو یہ کوشش نہیں ہو سکی ہے، لیکن چھوٹے پیمانے پہ جب بھی اس کی طرح کی کوششیں ہوئی ہیں تو جواب میں یہی آیا کہ نہیں صاحب نہ پارلیمنٹ کا کام یہ ہے، نہ اسمبلیوں کا کام یہ ہے، نہ جوڈیشری چاہے ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ، کسی کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ ڈکلیئر کریں کہ فلاں طبقہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اس میں وہاں کے حوالے بھی دیے گئے کہ صاحب اگر مصر کی عدالت نے یا پاکستان کی پارلیمنٹ نے یا ملیشیا کی پارلیمنٹ نے یا انڈونیشیا کی عدالت نے یا تیونس کی عدالت نے اگر ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے تو آپ بھی، انہوں نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے وہ کوششیں بارآور نہیں ہوئیں، اگرچہ وہ کوششیں اعلیٰ پیمانے کی نہیں تھی اور آئندہ بھی بارآور ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. اس لیے کہ جب ایک ڈاکٹر کے پاس ایک سائیکک پیشنٹ گیا اور ڈاکٹر کہتا کہ صاحب یہ تو میرا کیس ہی نہیں ہے، آپ کسی اور کے پاس جائیں، بس ٹھیک اسی طرح سے ہم ان سے یہ امید رکھیں، توقع رکھیں. اس کی ساتھ میں
یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ بہت سارے طبقے، بہت سارے افراد چاہتے ہیں کہ مرزائیت پھیلے، اس لیے کہ اس مرزائی کے پھیلنے میں اندرونی طور پر ان کی مددیں بھی ہو سکتی ہیں. اور ایک بڑی لمبی اور دلچسپ تاریخ ہے وہ کہ ایک زمانے میں پنڈت نہرو مرزائی کی تائید کر رہے تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے، اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ان کے خلاف مضامین بھی لکھے. وہ پہلے تائید کیوں کر رہے تھے، اس کے اسباب کیا تھے، اور جب انہوں نے ان کے خلاف مضامین لکھے وہ کیا صورتحال پیش آ گئی تھی. اس لیے کہ جب پنڈت نہرو نے برطانیہ میں جا کر کے دیکھا کہ مرزائی جو ہے وہ انگریز گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کے ڈاکومنٹس دیکھے، تو واپس آ کر پالم ایئرپورٹ پر سب سے پہلے اس نے کہا کہ صاحب ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ساتھ مرزائی جب تک یہاں ہے تب تک ہندوستان آزاد نہیں ہوگا. تب ان کو پتا چلا کہ جس کا میں سپورٹ کر رہا ہوں وہ تو پس پردہ انگریز کا پروردہ ہے. اس لیے بار بار مسلمانوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مرزائیت در حقیقت انگریزوں کا پروردہ کڑوا درخت ہے. بہرحال یہ کوششیں ہوئی ہیں لیکن بڑے پیمانے پر نہیں، اور اگر کوششیں ہوں گی بھی تو وہ برابر نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں تو خود ہی یہ بالکل ایسے ہے جیسے فرض کیجئے ہندوستان کے کسی علاقے کے مسلمان وہاں کے گورنمنٹ سے امید رکھیں گے کہ ہم کو مسجد میں رکھے گا کہ نہیں، مسجد اور مدرسہ تو آپ کو خود ہی بنانا ہوگا، اپنے قبرستان اور اپنے نمازوں کا انتظام تو آپ کو خود ہی کرنا ہوگا. بس ٹھیک اسی طرح سے مرزائیوں کو اسلام سے الگ خارج کرنا یہ مسلمانوں کا کام خود تھا. ایک سیکولر ملک میں سیکولر عدالتوں سے، سیکولر جوڈیشری سے، سیکولر پارلیمنٹ سے ہم اس کی امیدیں نہیں کر سکیں گے اور نہ وہ ایسا کریں گے. ایک دفعہ ایک کوشش ہوئی تو چنانچہ ایک بڑے منسٹر نے، جو منسٹر بھی تھے اور ایک قسم کے سکالر بھی تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب اگر میرے پاس کوئی ہندو آ کر کے کہے گا فلاں آدمی ہندو نہیں، آپ ڈکلیئر کر دو وہ ہندو نہیں ہے، میں وہ نہیں کر سکتا ہوں، تو آپ کے اسلام کے بارے میں یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں. یہاں سے اس عالم نے کہا کہ صاحب ہندو مذہب تو ایسا ہے کہ خدا کو مانے تب بھی ہندو ہے، نہ مانے تب بھی ہندو، اور ایک کو مانے تب بھی ہندو ہے، ہزاروں کو مانے تب بھی ہندو. تو آپ کے یہاں تو راستہ بہت کھلا ہوا ہے، ہمارے یہاں ٹائٹ ہے، ہمارے یہاں تو ذرا سے بھی دائیں بائیں ہو جائیں گے اسلام سے باہر ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ اسلام کی حد بندیاں جو ہیں آپ ہی کیا ہیں، ہم اس میں فیصلہ نہیں کر سکیں گے. ایک بات میں عرض کروں گا اس سلسلے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد نے جو فرمایا بالکل برحق ہے، لیکن پورے عالم میں ایک المیہ ہے، ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. یورپ میں اگر عیسائی مذہب کی کوئی توہین کرتا ہے تو اس کے لیے سزائیں مقرر ہیں، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، کارٹون بنائے جاتے ہیں، اور آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ جو دو رخا پن ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس پر کان نہیں دھرا جاتا ہے. ہندوستان میں مقبول فدا حسین نے کچھ دیویوں کے بارے میں، مورتیوں کے بارے میں کوئی حرکت کی تو اس کو اتنا کسا گیا اور اس پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا کہ اس کو جلاوطنی اختیار کرنی پڑی. اور اسی ہندوستان میں اور اسی ملک میں یہ جو مرزائیت کے نام سے ایک فتنہ ہے، یہ در حقیقت دہشت گردی ہے. اور دہشت گردی میں اس کو کھلے عام اس لیے کہتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں. آپ جو اسلام لے کر آئے ہیں وہ جب آپ ملتے ہیں کسی سے تو اس کی شروعات سلامتی سے ہوتی ہے. ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی مذہب میں یہ سلام نہیں ہے، کسی مذہب میں اس طرح سے تعارف کا طریقہ نہیں ہے. پہلا کام جو ہمارے مذہب کا ہے السلام علیکم. ایک انسان کو ہم یہ ایشورنس دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں، یقین دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا مذہب، آپ کا دین، آپ کی عزت، آپ کا آبرو، آپ کا مال و جان ہماری طرف سے محفوظ ہے. یہ اسلام ہے، امن و سلامتی کا مذہب ہے. لیکن اگر ہندوستان کا قانون ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہاں سیکولرزم ہے اور ہر ایک کو اپنے مذہب کی اشاعت کرنے کا حق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہندوستان کا قانون اس کی بھی اجازت نہیں دے سکتا کہ کوئی کسی مذہب کی توہین کرے. جیسا آپ نے ابھی سنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرزا نے کون سا توہین والا طریقہ اختیار کیا. اس شخص نے ایک جگہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں، روحانی خزائن اس کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں، یہ لکھتا ہے میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تتمت الوحی اور روحانی خزائن جو ان کی کتاب ہے اس کے جلد 22 صفحہ نمبر 521 پر یہ عبارت موجود ہے. یہ شخص لکھتا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان جو مجھے نہیں مانے تو وہ جہنمی ہے. مجھے بشارت دیے کہ جس نے تجھے شناخت کرنے کے بعد تیری دشمنی اور تیری مخالفت اختیار کی وہ جہنمی ہے.
تذکرہ میں مجموعہ الہامات صفحہ 168 پر یہ ایسا لکھتا ہے. اور یہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا میں خود خدا ہوں, میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. مجھے بتائیے خدا را, جو شخص اس قسم کا دہشت گرد ہو, پورا عالم اس وقت امن کی دہائی دے رہا ہے, دنیا میں پیس قائم ہونا چاہیے, اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹولہ اور مرزائیت کا ٹولہ جو ہے یہ کشمیر میں پیس سمپوزیم کے نام سے یہ سیمینار کر رہا ہے. پیس کے نام پر امن کو یہ پیس کر رہا ہے, پیس کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہم مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے لیے دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے حمایت اور ایک ہے حمیت. حمایت یعنی سپورٹ کرنا, یہ تو ایک غیر مسلم بھی سپورٹ کرے گا. جب غیر مسلم کو پتہ چلے گا کہ مرزا اپنے کو کرسچن بتا رہا ہے, اور بدھسٹ جب سنے گا وہ اپنے کو جو ہے بدھا کہہ رہا ہے, اور جو سکھ مذہب کا ماننے والا سنے گا یہ اپنے کو جو ہے گرو کہہ رہا ہے, اور عیسائیت کا علم بردار جب سنے گا یہ اپنے کو عیسیٰ کہہ رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ اس سے نفرت کریں گے. مگر ہم اس وقت اگر کوئی جنگ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور ہم اگر ان کے خلاف میدان میں آئے ہیں, اس وقت پریس کانفرنس ہو رہی ہے, حقیقت یہ ہے کہ ہم نہ صرف اسلام کی طرف سے بلکہ ایک طرف سے ہم ان کا بھی دفاع کر رہے ہیں, اس میں ان کو ہمیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, اور امن کے نام پر یہ بدترین دہشت گردی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں, تمام عالم کے لیے رحمت اور نور لے کر آئے ہیں, ان کے نام پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کا کردار گندا ہے, جس کی گفتار گندی ہے, اور جس کا طریقہ کار گندا ہے, جس کی بیک ہسٹری اور جس کا بیک گراؤنڈ بہت تاریک ہے, اور جو شخص شراب ٹانک وائن استعمال کرتا تھا, جو شخص بدکاری میں مبتلا تھا, یہ خود اس کے لوگوں نے لکھا ہے. ایسے شخص کو ہم ایک شریف انسان ماننے کے لیے تیار نہیں, کجا اس کو ہم محمد رسول اللہ کی جگہ دیں, یہ ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اور ایک بات میں عرض کروں گا حکومت کے تعلق سے, ہم نے ابھی حال میں ایک چیز دیکھی ہے. یہاں جب سے کولیشن سرکار قائم ہوئی ہے, حال ہی میں ابھی گائے کا مسئلہ اور بڑے جانوروں کا مسئلہ اٹھایا گیا. ملت اسلامیہ کشمیر نے اپنی غیرت ایمانی سے اس کا بھرپور جواب دیا, اور الحمدللہ مبارکبادی کے لائق ہیں سب لوگ, سب طبقے. اللہ کے فضل و کرم سے سپریم کورٹ نے 2 مہینے کے لیے اس بین کو اٹھا لیا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی لازماً ان کو جو ہے وہ اٹھانی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرمائیں گے. اور اس وقت پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوتا, دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اور دوسرا مسئلہ کیوں کھڑا ہو گیا, کیوں آج سے پہلے 30 سال پہلے ایسی ایک کوشش ہوئی تھی, 30 سال کے بعد ایسی کوشش کیوں ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں, یہ کوئی خامخواہ بات نہیں ہے, اس کے پیچھے باضابطہ منصوبے ہیں. ہم حکومت سے جو ہے گزارش بھی کرتے ہیں اور ان کو متنبع کرتے ہیں. یہاں الحمدللہ عوام کے دانشوروں کا ایک طبقہ ہے, اور علماء کی کریم اس وقت موجود ہے. ہم اس کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ آپ ان سازشوں کا حصہ نہ بنیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ پورے عالم اسلام میں اور پورے عالم میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا جس وقت کوئی شخص اس قسم کی حرکت کرے گا, پیس کے عنوان پر دہشت گردی پھیلائے گا, اور امن کے عنوان پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا. اس وقت امن قائم نہیں رہ سکتا ہے. آپ کس کو روکو گے, اس وقت حالات بدتر سے بدتر ہو جائیں گے. ہم اس ملک کے اور اس علاقے کے یہ کیا کہتے ہیں, ہم بہی خواہ ہیں اور خیر خواہ, ہم چاہتے ہیں یہاں امن قائم رہے. اور امن قائم ہونے کی صورت یہ ہے آپ کو مسلمانوں کے جذبات کا خیال رکھنا ہوگا, اور آپ کو مسلمانوں کے یہ عقائد کا احترام کرنا ہوگا. اور جو آدمی مسلمانوں کے عقائد پر شب خون مارتا ہے, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف سازشیں کرتا ہے, آپ کو بہرحال اس کو لگام دینی ہوگی. اگر آپ اس اسٹیٹ میں اور اس ریاست میں اس ملک میں امن قائم رکھنا چاہتے ہیں, اس دہشت گردی کو, میں اس کو پھر دہشت گردی کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف کوئی حملے کرتا ہے, اس سے بڑا اور بدتر دنیا میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے. لہذا ہم سب ایمانی حمیت کا, چاہے پریس والے ہیں, چاہے عام مسلمان دانشور علماء ہیں, اور یہ ہماری غیرت ایمانی کا ثبوت. ہم یہاں آگے ہیں, ہم یہ غیرت ایمانی کا ثبوت دے کر اس سلسلے میں کھڑے ہو جائیں گے, اور ان کو سمجھائیں گے بھی, لیکن حکومت کو بھی بتائیں گے آپ کو کسی بھی قیمت پر ایسا جلسہ ہونے کی اجازت نہیں دیں. اللہ تعالیٰ. ایک لاسٹ کوشچن, آپ نے ایک لفظ بیچ میں یوز کیا, فتنہ. آپ کا کہنے کا مطلب ہے پیس کانفرنس فتنہ ہے, یا پیس کانفرنس. دیکھیے اس وقت مصیبت یہ ہے, ہمارے مذہب میں زندیق اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ پیشاب پر زمزم کا لیبل لگائے اور کہے کہ یہ نعوذ باللہ زمزم ہے, تو اس سے پیشاب زمزم نہیں بن جائے گا.
انہوں نے پیس کا لفظ اس کو استعمال کیا ہے، لیکن حقیقت ہم جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو مانتے ہوئے اور مرزا کی ان تمام تحریرات کے سامنے آنے کے باوجود، اور یہ سب چیزیں ان کی کتابوں سے نکال رہے ہیں، اگر یہ سب چیزیں وہ کہتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ان کے کچھ ہزار معجزات ہیں، میرے لاکھوں میں ہیں، اگر وہ سب کہتا ہے پھر اس کے باوجود اس کا پیس کا عنوان دینا، اس کے منہ سے پیس کی بات اچھی نہیں لگتی ہے، یہ سراسر دہشت گردی ہے۔ ہمارے یہاں تشریف فرما ہے مولانا حمید اللہ صاحب، چونکہ وہاں مرزا کے ماننے والے بہت ہیں ان کے علاقے میں، تو سے تھوڑا بات الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والتسلیمات علی خاتم المرسلین محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحابہ الطاہرین اما بعد۔ بزرگوں، دوستوں، ابتدا میں کچھ تمہیدی اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کے کیا معنی ہے؟ اسلام ایک عربک ورڈ ہے، اس کے معنی ہے ایبسولوٹ سبمیشن ٹو دا ول آف آلمائٹی گاڈ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اسلام تمام انبیاء، تمام پروفٹس کا کامن ریلیجن رہا ہے۔ اس کا آغاز آلمائٹی گاڈ اللہ نے بذریعہ آدم علیہ السلام فرمایا، اور اس گولڈن چین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بذریعہ سید عالم خاتم المرسلین والنبیین محمد مدنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام فرمایا، ٹرمینیٹ فرمایا، اور اس سلسلے کا اینڈ فرمایا بذریعہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے لیے یہ حقیقت سمجھنا بہت آسان ہوگا کہ پوری کائنات میں حیرت انگیز سسٹم کار فرما ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز، ایٹم سے لے کر گیلیکسیز تک، مائکرو سے مائکرو ورلڈ تک، ہر ایک چیز چاہے مائنیوٹ بھی ہو، اس میں حیرت انگیز سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے جو بالکل ایویڈنس دے رہا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے صرف ایک مینٹل، ایک وزڈم کار فرما ہے۔ دوئی کی بھی بو ہوتی ہے تو کبھی وچار ہوتا۔ لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا، اگر چند معبود ہوتے اس یونیورس میں تو نتیجہ سامنے آتا، کیا ڈسٹرکشن نمودار ہو جاتی۔ اس کائنات کا ایک حیرت انگیز سپریم گاڈ ہے جس نے اس کو کریٹ فرمایا، وہی ذات کریمی اس کا کنٹرولر ہے۔ تمام انسانوں کی رہبری کے لیے، گائیڈنس کے لیے اس عظمت والے شفیق رب نے انسانیت کے لیے ایک ایک انڈیویجول، ایک ایک فرد کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کا انتخاب فرما کر ان کو مین کائنڈ کے پاس مختلف زمانوں میں مختلف جگہوں پر بھیجا، اور آخر میں آخری لاسٹ پروفٹ جو ہیں وہ حضرت محمد عربی مدنی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں ان کو بھیجا۔ جتنے بھی دانا لوگ ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، شاید کوئی اس حقیقت کا انکار نہیں کرے گا کہ کراؤن آف کریشن جو ہے وہ مین کائنڈ ہے، تمام انسان ہیں، لیکن مین کائنڈ میں بھی
क्राउन और ताज का मकाम हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलाम का है। इसलिए पूरे ग्लोब पर रहने वाले जितने भी इंसान हैं, सब पर तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का रेस्पेक्ट करना, उनका ऑनर करना, ये फराइज़ अवलीन में से है। जिस तरह ये आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही उसके जो फॉलोअर्स हैं मुसलमान, तो हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और तमाम मुसलमान तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। चाहे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम द जीसस हों या मोजिज़ हों, हजरत मूसा हों, कोई भी पैगंबर हो, हमारे लिए एहतराम उनका करना जुज़ ईमान है। हम में से कोई भी मुसलमान अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंसल्ट करे या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को डिसग्रेस करे तो फौरी तौर वो इस्लाम से निकल जाता है। इसलिए तमाम इंसानों से मेरी गुजारिश है कि हर एक पैगंबर, हर एक प्रॉफिट ये काबिल एहतराम है, रेवरेंड है, रेस्पेक्टेबल है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो ऑर्डर ही है, हम मामूर ही हैं कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का एहतराम करें। इसके अलावा जितने भी तमाम रिलीजन्स हैं, उनके जो बहुत ही ज़्यादा आला मरातिब के मुता हजरात होते हैं, यानी लीडर्स होते हैं, रिलीजियस लीडर्स होते हैं, हम पर लाजिम है कि उनका एहतराम वाक़ई रखें, उनका हमेशा रिस्पेक्ट करें। इसके बाद ये अर्ज़ करना चाहूँ कि इस अज़ीम शान पैगंबर हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लास्ट टेस्टमेंट रिवील किया गया। वो लास्ट टेस्टमेंट क्या है? वो अल कुरानुल करीम है, जो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शेप में मौजूद है। जिस तरह ये कुरान करीम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इसी तरह हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए लास्ट प्रॉफिट नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों के लिए लास्ट प्रॉफिट हैं। और इसके लिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का मुताला करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे आसान तरीन इसके लिए जो गाइडलाइन है वो ये है कि हर इंसान, हर क्रिएचर का चलाने वाला इस दुनिया में क्रिएशन के बाद, उसको क्रिएट करने के बाद ज़रूरी है कि कोई हमें चलाता है। मैं चैलेंज करके ये अर्ज करता हूं कि आप दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं पाएंगे, चाहे किस किस्म की हो, जब तक ना कोई उसको मोशन फराहम न करे। करीब से अगर वो इनविजिबल कनेक्शन हो तो उसको हम रिमोट कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। लेकिन आप किसी भी छोटी बड़ी चीज में हरगिज ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं पाएंगे। कोई करीब से या बाईद से उस पर बहरहाल नजर रखे हुए है, कंट्रोल कर रहा है, तब उसके अंदर एक मोशन है। और इस कायनात में, इस यूनिवर्स में काउंटलेस क्रिएचर्स हैं। एक छोटी मखलूक हो, क्रिएचर हो, उसके अंदर हैरत अंगेज निज़ाम है। मसलन ये अर्ज करना चाहूँ, सेल है CLL, खलिया। इसके बारे में भी जदीद जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं वो बिल्कुल हैरान हो चुके हैं कि इसके अंदर कितना सोफिस्टिकेटेड निज़ाम है। चनांचे एक साइंटिस्ट चिल्ला कर ये कह बैठा, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ एन इंटेलिजेंट एक्टिविटी। जब उसको मैग्नीफाई किया गया तो मैं यह अर्ज करना चाहूं
जिस रब करीम ने हैरत अंगेज निज़ाम इस कायनात में कायम कर रखा है, मा तराफी खल्क़ुर्रहमा मिन तफावुत, आप कहीं भी किसी किस्म का फॉल्ट और नक़्स इस कायनात में नहीं पाएंगे। इसी तरह उस रब्बुल आलमीन ने स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए मुकम्मल परफेक्ट सिस्टम भेजा आखिरी पैगंबर के जरिए, वो है हजरत मोहम्मद अरबी मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें न कमी की इजाजत न बेशी की इजाजत, दोनों सूरतों में ये अगली हो जाएगा, यानी ये ब्यूटीफुल सिस्टम जो है ये बदसूरत बन जाएगा। और सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरे वर्ल्ड में बहुत ही खराब बातें फैलाई जा रही हैं। लगता है नऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहशतगर्दी सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूं। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी शहीद अन्नल इबाद वल्लहुम इख्वा, ऐ अल्लाह मैं गवाह हूं तमाम इंसान जो हैं ये बाहम भाई भाई हैं। ग्रेट स्कॉलर्स जो हैं वो फरमाते हैं कि सिन्नर से हमें हेट्रेड नहीं है, नफरत नहीं है, उसके गुनाह के साथ हमें नफरत है, हमें फिर भी उसके साथ हमदर्दी है। हम उसकी इंशाअल्लाह बहुत ही भले तरीके से अच्छे सलूक के साथ उसकी इस्लाह फरमाएंगे ताकि इन्फेक्शन न फैलने पाए। इसी तरह सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल खल्क़ु इयालुल्लाह, पूरी क्रिएशन जो है ये अल्लाह की मखलूक है। फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला इयाली, तमाम मखलूकात में अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा मुहतरम और मुक़द्दस वो शख्स है जो उसके अयाल के साथ, उसकी फैमिली के साथ, ह्यूमन बीइंग्स के साथ, अल्लाह की क्रिएचर्स के साथ अच्छा सलूक करे। इसके अलावा अजीब गरीब वाक़या ये है, सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक यहूदी नौजवान आया करता था, इस्तिफादा करता था। सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट टुवर्ड्स एंटायर मैनकाइंड, उनके साथ भी यानी जैसे माशाल्लाह कुरान करीम ऐसे इस्लाम गाइडेंस देता है, डायरेक्शंस देता है, तो उनके साथ आप बहुत ही अच्छा हुस्न सलूक फरमाते थे। अजीब वाक़या पेश आया कि वो यहूदी नौजवान कुछ टाइम के बाद बीमार पड़ा और ऐसा लगा कि उसके जिंदगी के आखिरी लम्हात थे। तो सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला पहुंची कि वो जवान जो यहूदी है वो करीबुल मर्ग है, मरने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और मिजाज पुरसी के बाद फरमाया, अस्लिम आमीन, ईमान लाओ। वो नौजवान अपनी बाप की तरफ देखने लगा, यानी अबाजान फादर की परमिशन, उसकी इजाजत चाहने लगा। तो उसके बाप ने उस बेटे से कहा, अतिया अबुल कासिम, अबुल कासिम की बात मान जाओ, ओबे हिम। तो हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम में दाखिल किया और इस्लाम में दाखिल होने के लिए इस हकीकत का ऐलान किया जाता है, वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। और थोड़ी देर के बाद जब आपने उस जगह से जब आप तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जिसने उसको आग से नजात दी। दरअसल सैयदना मोहम्मद
عربی وسلم تمام انسانوں کو آنے والی جو زندگی ہے اس میں جو ڈس بلیورز ہیں ان کے لیے بہت سنگین سزا ہوگی، اور جو بلیورز ہیں جو بھی ہو whosoever he may be ان کے لیے پیراڈائز ہے۔ مہربانی کر کے اب میری اس بات کی طرف آپ متوجہ ہوں، حضرت محمد عربی وسلم چونکہ لاسٹ پروفٹ ہیں، اب اس عظیم حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے، مثلا کوئی بھی کنٹری ہو اس کی ایک ہر ملک میں ایمبیسی ہوتی ہے، اس کا ایک ایمبیسڈر ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر یہ ملک اپنا ایمبیسڈر کسی کنٹری میں بھیجتا ہے، لیکن کوئی ابلیس کوئی شیطان یہ شیطنت کرتا ہے، یہ ابلیسی کا کام کرتا ہے، وہ ڈاکومنٹ بنا کر یعنی جعلی ڈاکومنٹ بنا کر دوسرے ملک میں جا کر کہتا ہے کہ میں اس ملک کا ایمبیسڈر ہوں۔ سمجھ گیا؟ یہ بہت بڑا مجرم ہے، کسی ملک کو، کسی سٹیزن کو، کسی شہری کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی، اس نے تفاسیر میں یعنی قرآن کریم کے ٹیکسٹ میں اور صاف شفاف احادیث مبارکہ میں بہت ہی خطرناک قسم کی چینجز کر کے تغیرات کر کے اپنی فالس پروفٹہڈ کی انہیں ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ اٹیک ہو رہا ہے ہمارے ایمان کے ساتھ، اور ہم یہ صاف طور پر یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ جو ہے وہ ایمان ہے، اور ہمارا ایمان تب تک امپرفیکٹ ہے جب تک ہم میں سے ایک ایک مسلم یہ دل یقین نہ مانے کہ پروفٹہڈ جو ہے وہ بذریعہ حضرت محمد عربی وسلم ختم ہو چکا ہے۔ بس یہ آخری بات ہے، اس لیے تمام ذمہ دار حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ اس کانفرنس پر بین لگا دی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعلان کیا جائے، دعا کرو۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال شانك وعظيم سلطانك وكريم وجهك، لك الحمد كما تقول وخير ممن نقول. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نسألك باسمك الأعظم رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم كن لنا واجعلنا لك ولا تكن علينا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر من نصر دينك يا ارحم الراحمين واجعلنا منهم وخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر میں ہم جموں کشمیر کی طرف سے آپ سب صحافی برادری کی طرف سے آئے ہوئے حضرات کا دل کی امی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو حضرات علماء کرام مختلف مدارس سے اور مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہیں، اور جو بھی اہل ایمان یہاں تشریف فرمائے ہیں، دانشوران، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمارے جمع ہونے کو دین کے پھیلنے اور ہدایت کے پھیلنے اور باطل کے سرنگوں ہونے اور خصوصاً جو یہ پریشانی ہمارے سامنے ہے اس کے ناکام ہونے کا سبب بنائے. سبحان ربک رب العزت.